तो मैं कहना चाहता हूँ क्यों आप भागने के लिए पड़े, आप यहाँ पे स्ट्रगल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये इतने सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, मगर इन हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि ये हजरात कभी ये नहीं बताते कि वो कौमें तरक्की कैसे की है। ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो है ना, इनकी जो तालीम है ना 100% होती है। भीख मांगे तरक्की नहीं होती भाई, और जहालत में अंदर तरक्की नहीं होती है। दोस्तों सलाम और आदाब, आपका दोस्त नदीम नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों पहले मैं आपको लतीफ़ा समझ लें, एक वाक़या समझ लें, सुनाता हूँ पहले। तो हुआ ये कि एक मस्जिद के अंदर आगे के सफ़ में चूँकि बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हुए होते हैं, तो उस सफ़ के अंदर बुज़ुर्ग हज़रात जो थे वो नमाज में दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह अमेरिका को तबाह कर दे, या अल्लाह इसराइल को तबाह कर दे, या अल्लाह हिंदुओं को तबाह कर दे, या अल्लाह इंडिया को तबाह कर दे। यानी कि वो जो हमारे बचपन से हमें सिखाया गया है बोलने के लिए और जो हमारे जहन में घुसा हुआ है, तो उसके लिए वो दुआ कर रहे होते हैं। और पीछे के सफ़ में, ठीक उसी मस्जिद में पीछे के सफ़ में सारे नौजवान दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अमेरिका का वीज़ा लगा दे, या अल्लाह कनाडा का वीज़ा लगा दे, या अल्लाह न्यूजीलैंड का वीज़ा लगा दे। तो एक लतीफ़ा था, बहुत एक वाक़या था, ये ऐसा ही है आजकल। तो लोग जाने के लिए परेशान है बाहर, हमारा नौजवान तबका खास करके, वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी कीमत पर हो, वो पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए परेशान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सिर्फ एक सी बात है, छोटी सी बात, कि हमारा जो नौजवान तबका है वो हमारे इस मुल्क के निज़ाम से बिल्कुल मायूस हो चुका है। और मायूस होने के बाद वो यही कदम उठा सकता है कि भाई मैं यहाँ से मायूस हो चुका हूँ, मैं कहीं और हिजरत करके अब नए सिरे से स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये बात नहीं कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता है, वो स्ट्रगल करना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ मैं अगर स्ट्रगल करूँगा तो मुझे वो समरात नहीं मिलेंगे, वो फल नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हो, नाइंसाफ़ी हो, जिसकी वजह से इस निज़ाम से मुतनफ़्फ़र होकर वो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करता है। और इस सिलसिले में बहुत से लोग ज़िंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, अपना जमा पूंजी सब ख़त्म कर देते हैं, हत्ता कि इस हद तक पहुँच जाते हैं कि अपनी जान, अपनी पूरी फैमिली की जान भी दाँव पर लगा देते हैं। ज़ीशान उस्मानी साहब का नाम आपके लिए अजनबी नहीं होगा, ये अक्सर व्लॉग बनाते हैं। उस व्लॉग के अंदर ये कहते हैं, यानी कि ये मशवरा देते हैं लोगों को कि किस मुल्क के अंदर, यानी न्यूजीलैंड, कनाडा, स्पेन, दीगर ममालिक, जापान या दीगर जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसके अंदर आप किस तरह एंट्री कर सकते हैं या आपको वीज़ा किस तरह मिल सकता है आसानी के लिए, वो व्लॉग बनाते हैं। मैंने भी प्रोग्राम देखा उनका, उन्होंने यही बात की। उन्होंने ये कहा कि अब चूँकि पाकिस्तान में अगर आपका बाप जो है बीमार हो जाए या उसको हार्ट अटैक हो जाए, तो आपको लेकर उसको सड़क से अस्पताल तक पहुंचने में और ट्रीटमेंट से लेकर के उसको वापस घर लाने तक में वो जितने मसाइल है, जितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, तो आप यकीन माने कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ इस निज़ाम को देख करके, या इसकी अच्छाई की होने की उम्मीद से मैं थक गया हूँ, मैं मायूस हो चुका हूँ। इसलिए मुखातिब है लोगों से वो ज़ीशान उस्मानी साहब कि पाकिस्तान से खुदारा निकलें। लेकिन वो जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी गरीब आबादी है, तो गरीब अब क्या करता है, वो सारे दौलत अपनी जमा करता है। कोई ज़मीनें फ़रोख्त किया, कोई जमा पूंजी उसको जमा किया, ज़ेवरात बेचे घर के, माँ के, बहन के या बीवी के, सब पैसे जमा करने के बाद वो इल्लीगल तरीके से, यानी कि वो ममालिक इस्लामी जमहूरिया ईरान और इस्लामी जो हमारा भाई ब्रादर भाई है तुर्की, उसके रास्ते से यूरोप जाने के लिए वो एजेंट को पैसे देते हैं। एजेंट भी हमारे यहाँ के होते हैं और पक्के मुसलमान होते हैं माशाल्लाह। वो एजेंट पैसे लेते हैं, एजेंट के ऊपर जो हजरात होते हैं वो भी माशाल्लाह से हमारे बहुत ही हाजी साहब भी होते होंगे उसके अंदर। तो वो सब पैसे जमा करते हैं और इनको बेयारो मददगार किसी भी कश्ती में या किसी बॉर्डर पर ले आके छोड़ देते हैं। अल्लाह की ज़ात पे अल्लाह तवक्कल के भाई, तुम जियो, तुम मरो, तुम जानो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तानी यही नौजवान जो है, जो ज़िंदगी के दाँव पे लगा के बाहर जा रहे होते हैं, कभी इटली के साहिल पे मर रहे होते हैं पूरी फैमिली के साथ, कभी यूनान के साहिल में मर रहे होते हैं। तो ये जाने के बाद भी इन नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ जो कोशिश कर रहे हैं जाने की, या जो जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छे मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जा करके अपने मुस्तकबिल को संवारूँ। तो क्या उन नौजवानों को ये कभी ऐसे प्रोग्राम देखते हैं कि वहाँ जो लोग जा चुके हैं, जो ज़िंदगी अपनी सेटल करने की स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो क्या उन लोगों को कभी आप लोगों ने सर्च किया है या उन लोगों से रब्ता किया है आपने, वो किस मुश्किल से गुजरते हैं वहाँ पे? वहाँ पे ना ज़बान अपनी होती है, और आप यकीन माने कि वो जो अंग्रेज़ आप समझ लें, गोरा समझ लें, ये गोरा होता है, वो आपसे मोहब्बत कतई नहीं करता है, बल्कि मैं कहूँगा नफ़रत करता है आपसे वो। तो आप जब उसके मुल्क के अंदर जाते हैं और पनाह हासिल करते हैं और वहाँ पे रह के नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो वो कभी बुरा बर्दाश्त नहीं करता आपको। आपको हमेशा बी
یا نچلے درجے کا شہری سمجھے گا، وہ آپ کی عزت سے بھی کھیل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو طنز بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو تانے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے برائے اسلامی ملک سعودی عرب کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ بیچ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، سوری، سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، آپ کو بھکاری کم سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ اسٹرگل کر کے جس ملک کے اندر جا رہے ہو تو نہ زبان ہوتی ہے اپنی، موسم بھی اپنا نہیں ہوتا ہے۔ بعض ملکوں کے اندر اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ یقین مانیں کہ بہت سے بوڑھے حضرات جانے کے فوراً بعد ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ نئے ماحول میں جاتے ہیں، نئی زبان کے مسائل آتے ہیں، وہاں عزت نہیں ہوتی ہے آپ کو، آپ کی جاب بھی تھرڈ کلاس لگتی ہے۔ تو وہ تو خیر ان کا نظام الگ ہوتا ہے، آپ کی جاب جتنے بھی آپ گھٹیا کریں وہ اس جاب کو گھٹیا نہیں سمجھتے ہیں آپ کو، لیکن وہ گھٹیا ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے قوم، کبھی خاص کر آپ اگر پاکستانی بولتے ہیں نا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو آپ یقین مانیں کہ وہ جو ساری باتیں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں نا، بھکاری اور لالچی اور فراڈی اور چور، اس طرح کی، تو یہ وہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اور ہم ماشاء اللہ ہم ثابت بھی کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد، وہاں جانے کے بعد بھی ہمارے جو جوان ہیں کافی سارے جوان یہی شو کرتے ہیں کہ واقعی ہم اسی قسم کے ہیں جو آپ تصور کرتے ہیں، اس کو وہ ٹھپا لگا کے مہر لگاتے ہیں وہ کہ ہاں ایسے ہی ہم لوگ ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کیوں آپ بھاگنے کے لیے پڑے، آپ یہاں پہ اسٹرگل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ اتنے سارے نوجوان جو بے روزگار ہیں، ابھی یقین مانے 100 بندے گروپ ایسے ہی بن سکتا ہے، آپ گروپ بنا کر کے اس کے، آپ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے پاکستانی نوجوان، پڑھا لکھا قابل، میں سمجھتا ہوں بہت قابلیت ہوتی ہے پاکستانی نوجوانوں میں، اور بہت پر امید ہوں میں آپ سے کہ آپ کو ایسے تنظیم کیوں نہیں بناتے ہیں، بے روزگاروں کی تنظیم، یا اس قسم کے جو کوئی سیاسی مفاد نہیں رکھتے اس کے اندر، تعمیری انداز میں کہ ہم تعمیر کرنی چاہیے۔ آپ نے مرنا ایسے ہی بھی ہوتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ڈنکی لگا کے جا رہے ہوتے ہیں، یا اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحد سے جو جا رہے ہوتے ہیں آپ، جو آپ کو اسمگلنگ کیا جاتا ہے رشوت لے کر کے، اسلامی جمہوریہ ایران ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بارڈر ہو، یا اسلامی جمہوریہ ترکی کا بارڈر ہو، تو یہ سارے اسلامی ملک کے اندر جو آپ رشوت دے کر کے جب جانے کی کوشش کرتے ہیں یورپ کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ یہ سارے مرحلے طے کر لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، جان کی بازی وہاں بھی لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں اسٹرگل کرتے ہیں آپ؟ صرف میرا کہنے مقصد اتنا ہے سر، یہاں پہ کیوں نہیں کوئی تنظیم ایسی بناتے ہیں، کوئی سیاسی مقصد نہیں، کوئی انقلابی مقصد نہ ہو، تعمیری مقصد کے لیے۔ ایک چھوٹی سی ذہن میں بات آئی تھی، اس لیے آپ کو شیئر کرنے کا دل کر رہا تھا، میں بھی یہی کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی آپ اپنی تنظیم بنائیں نا ایسی، جہاں پہ اسٹرگل کریں نا۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، سیلانی والے ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کھلانے کے لیے، کسی بھی ملک سے آ جائے وہ سیلانی والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی ملک کا ہی بندہ ہو اور کسی کماش کا ہی بندہ ہو، سیلانی والے کوئی مطلب نہیں ہے، یا دیگر جو ہے جے ڈی سی، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اس میں ڈاکو بھی شامل ہو جائیں، اس میں اندر فارنر بھی شامل ہو جائیں، اس کے اندر کسی بھی کماش کے یا کسی بھی روزگار والا بندہ جائے، تو آپ تو زیادہ حق بنتا ہے نا، آپ تو پاکستانی ہیں ماشاء اللہ سے، پاکستانی بھی ہیں آپ، اور پاکستان کی تعمیر کے لیے آپ اکٹھے ہو رہے ہیں نا، وہیں آپ بیٹھ جایا کریں، وہیں میٹنگ کیا کریں۔ جے ڈی سی کے آفس جہاں قائم کیا گیا ہے وہاں پہ قائم کریں، اپنا بے روزگار ایک بے روزگار لوگوں کا ایک گروپ تشکیل دیں۔ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں، آپ اگر عمل کر لیں گے، میرے بچے سارے، میرے بھائی سارے، تو شاید یہ بہت اچھا آپ کے لیے ہو جائے، مستقبل کے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ سب مل کے ایک گروپ بنائیں، اور ان جگہوں پر، وہ لاہور کا سیلانی والا ہو، جے ڈی سی والا ہو، یا کراچی کے مقامی ہو، تو گروپ بنا کے وہاں ٹائم لگائیں، وہاں آپ کارڈ شروع کریں، آپ کارڈ لکھیں بھائی کہ ہمیں روزگار دیا جائے، میری یہ کوالیفیکیشن، سی وی لے کے وہاں بیٹھیں، اور ایک تنظیم بنائیں اپنی ایسی، کوئی تقریبی مقصد نہ ہو اس کا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بنانے کے لیے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہ تقریبی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، تعمیری مقصد ہونا چاہیے۔ کم سے کم 200، 100، 500، اگر آپ 100 بندے مل کر، 50 بندے مخلص مل کر کے آپ ایسی کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں بے روزگار کی، اور ان جگہوں پر جہاں پہ ان لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے نا آپ کو کھلانے کا، یا آپ کے روزگار کا، آپ کی بھلائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو کہ اصل میں حکومت کا کام ہوتا ہے۔ دراصل یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کوئی بے روزگار اس کی روزی دینا، یا کوئی بے گھر ہے تو اس کو گھر چھت فراہم کرنا، کچھ عرصے کے لیے صحیح، تو یہ کام اصل میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ریاست یہ ذمہ داری نبھا نہیں رہی ہے، یا وہ سمجھتی نہیں ہے کہ ایسے کوئی لوگ یہاں پاکستان میں قیام پذیر ہیں جو بھوکے بھی ہیں اور جو ان کو گھر کی ضرورت بھی ہے، تو میری آپ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی تنظیم بنائیں، اور اسی جگہ پر جہاں پہ ان لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ جے ڈی سی والے ہوں، سیلانی والے ہوں، یا دیگر جو کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرسٹی ادارے ہیں جو کھلاتے ہیں آپ کو اور دیگر آپ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں آپ کے، تو ان کے پاس آپ میٹنگ کریں بیٹھ کر کے، 100 جوان ہو، 50 ہو، 200 ہو، بڑھائیں اس کو۔ موبائل آپ سب کے ہاتھ میں ہوگا، یہ تو مجھے پتہ ہے، پاکستانی نوجوان موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، پڑھا لکھا نوجوان، تو آپ ایک گروپ بنائیں اور ان جگہوں پر جا کر کے آپ اپنی سفارشات رکھیں کہ بھائی ہم جو ہے ایسا کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے
تو دوستوں یہ جو آپ کے پاس پھر آپ جب یہ تنظیم بنا لیں گے یا وہاں پہ دھرنا دیں گے، آپ دھرنا تو سیزن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت چلتا ہے، آپ بھی دھرنا دیں، تو آپ جب دھرنا دینے آئیں گے تو بہت سے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے کہ آپ ختم کر دیں دھرنا، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ قربانی دیں گے، آپ کو تمام مسائل حل کر دیں گے۔ تو دوستوں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، آپ کو اپنے بولے مجھے چاہیے بھائی روزگار چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اپنے مطابق ڈٹے رہیں ضدی بچے کی طرح بالکل، کیونکہ یہ ڈنکی مار کے مرنے سے بہتر ہے کہ یہاں جو ہے نا آپ اپنے لوگ آپ کو ٹھڈا مارے، اپنے لوگوں کی نظر کی ساری تہمتیں برداشت کر لیں بھائی، مگر وہاں جا کے گورے کی غلامی نہ کریں، کم سے کم اپنے ملک اٹھائیں، آپ سے امید ہے آپ ہی اٹھا سکتے ہو، لیکن بار بار تقریبی نہیں تعمیری انداز میں۔ اور جو اصل کہنے مقصد ہے ذیشان عثمانی صاحب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ان جیسے حضرات جو آپ کو ترغیب دے رہے ہیں باہر جانے کے لیے، تو یہ حضرات کبھی یہ نہیں بتاتے کہ جن ممالک کا یہ نام لے رہے ہوتے ہیں، سویڈن کا، ناروے کا، فن لینڈ کا، آئس لینڈ کا، یا امریکہ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، تو یہ جتنے سارے آپ کو نام بتا رہے تھے نا، وہاں کی صورتحال ایسی ہے، وہاں کی GDP ایسی ہے، وہاں کی ترقی ایسی ہے، مگر ان حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ حضرات کبھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ قومیں ترقی کیسے کی ہے۔ یہ سارے ترقی یافتہ ممالک جو ہے نا، ان کی جو تعلیم ہے نا 100% ہوتی ہے، اور میں اس دن امید باندھوں گا پاکستانی ریاست سے، حکومت سے، جس دن پاکستانی ریاست سارے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ تعلیم پہ دے گی۔ یہ جتنے ممالک کا نام لیا ہے نا میں نے، اپنے پورے یورپ کے اندر جتنے ممالک ترقی یافتہ میں آتے ہیں نا، وہ یا جتنے میں نے نام لیے ہیں، بھی سیدھا سیدھا نام لیے ہیں، جو یہ سارے ممالک کا آپ لٹریسی دیکھیں گے نا، تعلیم وہ 100% ہے، 100% تعلیم معیار، 100%۔ تو جب تک یہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی حکومت بجٹ کا سب سے بڑا حصہ آپ لڑنے میں اور کھانے میں اور پینے میں اور فلاں چیز میں، پاور سیکٹر میں، انویسٹمنٹ میں اتنا وزارت اور اتنے مشیر آپ کے اور فلاں ڈھمکا اتنے 10 آپ نے خرچے کیے ہوئے ہوتے ہیں، تعلیم کے بجٹ ہمارا انتہائی شرمناک، اس کو کہتے ہیں شرمناک۔ تو کوئی حکومت اگر دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ترقی کر جائیں، ہم ایسا مسئلہ، بالکل جھوٹ بات ہے، میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں۔ کوئی اعلان وزیر اعظم کریں یا وزیر اعلیٰ کریں یا وزیر تجارت کریں، وزیر صنعت کریں کہ ہم ترقی کرنے والے ہیں، بہت جلدی ہم بدلنے والے تقدیر ہماری، جھوٹ بات ہوتی ہے۔ جب تک کہ ہمارے بجٹ کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا حصہ تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن پہ، ایجوکیٹ کرنے پہ عوام کو نہیں لائیں گے یہ، تب تک یہ ساری میں سمجھتا ہوں بونگیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو میری نوجوانوں کو گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ وہاں جو حضرات ہیں نا، یہ جو آپ کو بریف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جائیں ڈنکی لگا کے جائیں یا فلاں ویزا اس طریقے سے لیں اس طریقے سے لیں، تو ان حضرات کو بھی چاہیے کبھی بتائیں کہ وہاں کی ترقی، وہاں کی قومیں ترقی کیسے کی ہیں۔ بھیک مانگے ترقی نہیں ہوتی بھائی، اور جہالت میں اندر ترقی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے مسئلے ہمارے اندر جتنے ہیں نا، یہ فرقہ پرستی اور لوٹ مار اور چوری ڈکیتی اور کرپشن اور 2 نمبری، ملاوٹ، یہ سب ختم ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ قوم ایجوکیٹڈ ہو۔ تو ان حضرات کی باتوں میں نہ آیا کریں، اور یہ حضرات جو ہے نا برائے مہربانی یہ اپنا دکان چمکانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ کہ بھائی آئے میرے پاس ہمارے ادارے میں آپ کو ویزا لگوا دے رہے ہیں۔ تو حضرات اور خاص کر ہمارے نوجوان جو ہے نا یہاں رہ کے اسٹرگل کریں، کسی بھی شکل میں صحیح، آپ سیلانی میں جا کے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں، پوری فیملی لے کے بیٹھ جاؤ آپ، لیکن وہ ڈنکی لگانے باہر مت جاؤ یار، گورے کے غلام مت بنو۔ قائد اعظم نے بڑی مشکل سے 77 سال پہلے آزادی حاصل کی تھی، آپ دوبارہ خود جا کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہو کہ ہم غلام بنیں گے۔ وہ قومی ترقی کس بنیاد پہ کی ہے، اس کے لیے یہاں جدوجہد کرے، اس قوم نے ترقی کیسے کی بھائی۔ تو دوستو امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا، کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، میرے ویڈیو آپ کو کیسا لگا لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آگاہ سے آگاہ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو آپ کا دوست ندیم، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ سلام اور آداب۔